बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह यूनुस मक्की है, सवाए 3 आयतों की। फ़इन कुन्ता फ़ी शक्किन, शान नज़ूल हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रिसालत से मुशर्रफ फरमाया और आपने इसका इजहार किया तो अरब मुनकर हो गए। इनमें से बाज़ ने यह कहा कि अल्लाह इससे बेहतर है कि किसी बशर को रसूल बनाए। इस पर ये आयात मुबारका नाज़िल हुई। कुफार ने पहली तो बशर का रसूल होना काबिल ताज्जुब और इनकार करार दिया। फिर जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोअज़्ज़ात देखे और यकीन हुआ कि ये बशर की मक़दूरत से बालातर हैं तो आपको साहिर बताया। और उनका ये दावा तो किस्ब और बातिल है, मगर इसमें भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमाल और अपने इज्ज़त का एतराफ़ पाया जाता है। आयत नंबर 3 में बताया गया है कि अल्लाह ताला ही तमाम खलक के अमूर का हस्बी इक़्तिदाए हिकमत सर अंजाम फरमाता है। और इसी आयत मुबारक में बताया गया कि इसमें बुत परस्तों के इस कौल का रद्द है कि बुत उनकी शफाअत करेंगे। इसी में बताया गया कि शफाअत सवाए माज़ूनैन के कोई नहीं करेगा और माज़ून सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला के मकबूल बंदे ही होंगे। और अल्लाह ही रब्बुल इज़्ज़त आसमान और ज़मीन का खालिक और तमाम अमूर का मुदब्बिर है। इसके सिवा कोई माबूद नहीं, फ़क़त वही इबादत के मुस्तहक़ है। इलैहि मर्जिउकुम जमीअन वअदल्लाहि हक़्क़ा, रोज़े क़यामत इससे मुराद है। और इस आयत में हश्र और नशर मौत का बयान और मुनकरीन का रद्द है। और इस पर नहायत लतीफ़ प्यारे में दलील कायम फरमाई गई है कि वो पहली बार बनाता है और अज़ाए मरकबा को पैदा करता है और तरकीब देता है, तो मौत के साथ मुतफ़र्रिक़ और मुंतशिर होने के बाद इनको दोबारा फिर तरकीब देना और बने हुए इंसान को फना के बाद फिर दोबारा बना देना। और वही जान जो इस बदन से मुतल्लिक थी, इसको इस बदन की दुरुस्ती के बाद फिर इसी बदन से मुतल्लिक कर देना, इसकी कुदरत से क्या बरीत है। और इस दोबारा पैदा करने का मकसद जज़ाए अम्माल यानी मती को सवाब और आसी को अज़ाब देना है। हुवल्लज़ी जअल अश-शम्सा ज़ियाअन वल क़मरा नूरन वक़द्दरहु मनाज़िल लितअलमू अदद अस्सिन्न वल हिसाब। 28 मंजिलें जो 12 बुर्जों में मुनक़सिम हैं। हर बुर्ज के लिए 2 से 1 बेटा 3 मंजिलें हैं। चाँद हर शब एक मंजिल में रहता है और महीना 30 दिन का हो तो 2 शब वरना 1 शब छुपता है। इन आयात मुबारका में अल्लाह ताला ने फरमाया कि महीनों, दिनों और सातों का दारो मदार चाँद पर है और ये उसकी कुदरत है। और ये चाँद, तारे, दिन रात का बदल कर आना, ये सब के सब अल्लाह ताला की वहदानियत के दलाइल ज़ाहिर करते हैं। इन्नल्लज़ीना ला यरजूना लिक़ाअना वरदू बिल हयातिद दुनिया। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि इन आयत मुबारका में सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका और किताब से यहाँ अल्लाह ताला की किताब कुरान मुराद है। और गफलत करने से मुराद उनसे एराज़ करना है। और इससे नीचे वाली आयात में जन्नतियों की तरफ है इशारा है। कतादा का कौल है कि मोमन जब अपनी कब्र से निकलेगा तो इसका अमल खूबसूरत शक्ल में इसके सामने आएगा। ये शख्स कहेगा कि कौन है? वो कहेगा कि मैं तेरा अमल हूँ, और इसके लिए नूर होगा और जन्नत तक पहुँचाएगा। और काफिर का मामला इसके बरअक्स होगा, इसका अमल बुरी शक्ल में इसके सामने ज़ाहिर होगा और इसे जहन्नम तक पहुँचाएगा। वलो युअज्जिलुल्लाहु लिन्नासि शर्रा इस्तिजालहुम बिलखैरि लक़ुदिया इलैहिम अजलुहुम फनज़रुल्लज़ीना ला यरजूना लिक़ाअना फ़ी तुग़यानिहिम यामहून। यानी अगर अल्लाह ताला लोगों की बद्दुआएं जैसे कि वो गज़ब के वक्त
اپنے لیے اور اپنے اہل و عیال کے لیے کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ہلاک ہو جائیں، اللہ ہمیں غارت کرے، برباد کرے، اور ایسے ہی کلمے اپنی اولاد اور عزیز و اقارب کے لیے کہہ گزرتے ہیں، جسے ہندی زبان میں کوسنا کہتے ہیں۔ اگر وہ دعا ایسی جلدی قبول کر لی جاتی جیسی جلدی وہ دعائیں خیر کے قبول ہونے میں چاہتے ہیں تو ان لوگوں کا خاتمہ ہو چکا ہوتا اور کب کے ہلاک ہو گئے ہوتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے دعائے خیر قبول فرمانے میں جلدی کرتے ہیں، دعائے بد کے قبول میں نہیں، یہ اس کی رحمت ہے۔ شان نزول نضر بن حارث نے کہا تھا کہ یا رب العالمین، یہ دین اسلام اگر تیرے نزدیک حق ہے تو ہمارے اوپر آسمان سے پتھر برسا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ اگر اللہ تعالیٰ کافروں کے لیے عذاب میں جلدی فرماتا، جیسا کہ ان کے لیے مال و اولاد وغیرہ دنیا کی بھلائی دینے میں جلدی فرمائی جاتی تو وہ سب ہلاک ہو چکے ہوتے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے کہ ہم انہیں مہلت دیتے ہیں اور ان کے عذاب میں جلدی نہیں فرماتے۔ یہاں آدمی سے کافر مراد ہے۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا۔ مقصد یہ ہے کہ انسان بلا کے وقت، مصیبت کے وقت بہت ہی بے صبرا ہے اور راحت کے وقت نہایت ناشکرا۔ جب تکلیف پہنچتی ہے تو کھڑے لیٹے بیٹھے ہر حال میں دعا کرتا ہے، جب اللہ تکلیف دور کر دیتے تو شکر بجا نہیں لاتا اور اپنے حالت سابقہ کی طرف لوٹ جاتا ہے، اور یہ حال غافل کا ہے۔ مومن عاقل کا حال اس کے خلاف ہے، وہ مصیبت و بلا پر صبر کرتا ہے، راحت و آسائش میں شکر کرتا ہے، تکلیف و راحت کے جملہ احوال میں اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی اور زاری سے دعا کرتا ہے۔ اور ایک مقام اس سے بھی اعلیٰ ہے جو مومنوں میں بھی مخصوص بندوں کو حاصل ہے۔ جب کوئی مصیبت و بلا آتی ہے اس پر صبر کرتے ہیں، قضائے الہی پر دل سے راضی رہتے ہیں اور جمیع احوال پر شکر کرتے ہیں اللہ کا۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا نَأْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ شان نزول کفار کی ایک جماعت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ پر ایمان لے آئیں تو آپ اس قرآن کے سوا دوسرا قرآن لائیے جس میں لات و عزیٰ اور منات وغیرہ بتوں کی برائی اور ان کی عبادت چھوڑنے کا حکم نہ ہو، اور اگر اللہ ایسا قرآن نازل نہ کرے تو آپ اپنی طرف سے بنا لیجیے یا اسی قرآن کو بدل کر ہماری مرضی کے مطابق کر دیجیے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ ان کا یہ کلام یا تو بطریق تمسخر و استہزاء تھا یا انہوں نے تجزیہ اور امتحان کے لیے ایسا کہا تھا۔ اگر یہ دوسرا قرآن بنا لائیں یا اس کو بدل دیں تو ثابت ہو جائے گا کہ قرآن کلام ربانی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ اس کا یہ جواب دیں جو آیت میں مذکور ہوتا ہے۔ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ أُمُورًا مِّن قَبْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اور 40 سال تم میں رہا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام ہوا ہے کہ 40 سال تم میں رہا ہوں، اس زمانے میں تمہارے پاس کچھ نہیں لایا اور میں نے تمہیں کچھ نہیں سنایا۔ تم نے میرے احوال کا خوب مشاہدہ کیا، میں نے کسی سے ایک حرف نہیں پڑھا، کسی کتاب کا مطالعہ نہ کیا۔ اس کے بعد یہ کتاب عظیم لایا جس کے حضور ہر ایک کلام فصیح پست اور بے حقیقت ہوتا ہے۔ اس کتاب میں نفیس علوم ہیں، اصول و فروغ کا بیان ہے، احکام آداب میں مکارم اخلاق کی تعلیم ہے، غیبی خبریں ہیں۔ اس کی فصاحت و بلاغت نے ملک بھر کے فصاح و بلغا کو عاجز کر دیا۔ ہر صاحب عقل سلیم کے لیے یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ بغیر وحی الہی کے ممکن ہی نہیں۔
افلا تعقلون کہ اتنا سمجھ سکو کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، مخلوق کی قدرت نہیں کہ اس کی مثل بنا سکے۔ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ۔ اہل باطل کا طریقہ یہ ہے کہ جب ان کے خلاف برہان قوی قائم ہوتی ہے اور وہ جواب سے عاجز ہو جاتے ہیں تو اس برہان کا ذکر اس طرح چھوڑ دیتے ہیں جیسے کہ وہ پیش ہی نہیں ہوئی، اور یہ کہا کرتے ہیں کہ دلیل لاؤ تاکہ سننے والے اس مغالطہ میں پڑ جائیں کہ ان کے مقابل اب تک کوئی دلیل ہی نہیں قائم کی گئی۔ اس طرح کفار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات اور بالخصوص قرآن کریم معجزہ عظیمہ ہے اس کی طرف سے آنکھیں بند کر کے یہ کہنا شروع کیا کہ کوئی نشانی کیوں نہیں اتری، گویا معجزات انہوں نے دیکھے ہی نہیں اور قرآن پاک کو وہ نشانی شمار ہی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ آپ فرما دیجئے کہ غیب تو اللہ کے لیے ہے، اب راستہ دیکھو، میں بھی تمہارے ساتھ راہ دیکھ رہا ہوں۔ تقریر کا جواب یہ ہے کہ دلالت قاہرہ اس پر قائم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن پاک کا ظاہر ہونا بہت ہی عظیم الشان معجزہ ہے، کیونکہ حضور ان میں پیدا ہوئے، ان کے درمیان حضور بڑے، تمام زمانے حضور کے ان کی آنکھوں کے سامنے گزرے اور وہ خوب جانتے کہ آپ نے نہ کسی کتاب کا مطالعہ کیا نہ کسی استاد کی شاگردی، یک بار کی قرآن کریم آپ پر ظاہر ہوا اور ایسی بے مثال اعلیٰ ترین کتاب کا ایسی شان کے ساتھ نزول بغیر وحی کے ممکن ہی نہیں۔ یہ قرآن کریم کے معجزہ قاہرہ ہونے کی واضح دلیل ہے۔ جب ایسی قوی برہان قائم ہے تو اثبات نبوت کے لیے کسی دوسری نشانی کا طلب کرنا قطعاً غیر ضروری ہے۔ ایسی حالت میں اس نشانی کا نازل کرنا نہ کرنا اللہ تعالیٰ کی رضا پر ہے، چاہے کرے چاہے نہ کرے، تو یہ امر غیب ہوا اور اس کے لیے انتظار لازم آیا کہ اللہ کیا کرتا ہے، لیکن وہ یہ غیر ضروری نشانی جو کفار نے طلب کی ہے نازل فرمائے یا نہ فرمائے، نبوت ثابت ہو چکی اور رسالت کا ثبوت قاہرہ معجزات سے کمال کو پہنچ چکا۔ انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما یاکل الناس والانعام۔ یہ دنیا کی ایک کہاوت ایسی ہے کہ اس میں غلے، پھل اور سبزہ ہوا، خوب پھولی پھلی سرسبز و شاداب ہوئی، کھیتیاں تیار ہو گئی، پھل رسیدہ ہو گئے۔ ایسے وقت میں یعنی کہ اچانک اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اچانک اگر ہمارا عذاب آیا، خواہ بجلی گرنے کی شکل میں یا اولے برسنے یا آندھی چلنے کی صورت، یہ ان لوگوں کے حال کی ایک تمثیل ہے جو دنیا پر مر مٹے ہیں اور آخرت کی انہیں کچھ پرواہ نہیں۔ اس میں بہت مزید طریقے پر بیان کیا گیا کہ دنیا کی زندگی کی امیدوں کا سبز باغ، اس میں عمر کھو کر جب آدمی اس غایت پر پہنچتا ہے جہاں اس کو حصول مراد کا اطمینان ہو اور وہ کامیابی کے نشے میں مست ہو، اچانک اس کو موت پہنچتی ہے، وہ تمام نعمتوں اور لذتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ قتادہ نے کہا کہ دنیا کا طلبگار جب بالکل بے فکر ہوتا ہے اس وقت اس پر عذاب الہی آتا ہے، اس کا تمام سر و سامان جس سے اس کی امیدیں وابستہ تھیں غارت ہو جاتا ہے۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون، تاکہ انسان نفع حاصل کریں اور ظلمات شکوک و اوہام سے نجات پائیں اور دنیا ناپائیدار کی بے ثباتی سے خوب باخبر ہو جائیں۔ دنیا کی بے ثباتی بیان فرمانے کے بعد دار باقی کی طرح دعوت دی۔ قتادہ نے کہا کہ دارالسلام جنت ہے، یہ اللہ کا کمال رحمت اور کرم ہے کہ اپنے بندوں کو جنت کی دعوت دی۔ سیدھی راہ دین اسلام ہے۔ بخاری کی حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں فرشتے حاضر ہوئے، آفاق میں تھے۔ ان میں سے بعض نے کہا کہ آفاق میں ہیں اور بعض نے کہا کہ آنکھیں خواب میں ہیں، دل بیدار ہے۔ بعض کہنے لگے کہ ان کی کوئی مثال بیان کرو،
تو انہوں نے کہا جس طرح کسی شخص نے ایک مکان بنایا اور اس میں طرح طرح کی نعمتیں مہیا کی اور ایک بلانے والے کو بھیجا کہ لوگوں کو بلائے، جس نے اس بلانے والے کی اطاعت کی اس مکان میں داخل ہو اور ان نعمتوں کو کھایا پیا، اور جس نے بلانے والے کی اطاعت نہ کی وہ نہ مکان میں داخل ہو سکا نہ کچھ کھا سکا۔ پھر وہ کہنے لگے کہ اس مثال کی تطبیق کرو کہ سمجھ میں آئے۔ تطبیق یہ ہے کہ مکان جنت ہے، دائی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے ان کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے ان کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ بھلائی والوں سے اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے مومنین مراد ہیں، جو فرمایا کہ ان کے لیے بھلائی ہے، اس بھلائی سے مراد جنت ہے۔